औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह अल-बकरा आयत नंबर 71। कौला उसने कहा इन्नहु बेशक वो यकूलु कहता है इन्नहा वो बकरतुन गाय ला ज़लूलुन खिदमत ना ले ली गई हो तुसीरु हल चलाए अल अर्द ज़मीन में वला और ना तस्की पानी दे अल हर्सा खेती को मुसल्लमतुन बेऐब ला नाशियता कोई दाग फीहा इसमें क़ालू कहने लगे अल आना अब जिहता आप लाए बिलहक सही पता फ़ज़बहुहा फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे वमा कादू वो लगते ना थे यफ़अलूना ज़िबा करते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय ऐसी हो जिससे ज़मीन में हल चलाने और खेती को पानी देने की खिदमत ना ली गई हो, वो सही सालम और बेदाग हो। वो कहने लगे अब आप सही पता लाए। बस उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया और वो उसे ज़िबा करते हुए मालूम नहीं होते थे, मतलब लगता नहीं था कि वो उसे ज़िबा करेंगे, लेकिन जब उनको उनके हर सवाल का जवाब मिला तो फिर उन्होंने गाय को ज़िबा किया। नेक्स्ट आयत नंबर 72। वाइज और याद करो जब कत्ल तुम कत्ल कर डाला तुमने नफसन एक शख्स फद्दारक तुम फिर तुम कत्ल का इल्ज़ाम लगाने लगे फीहा इसमें वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुन ज़ाहिर करने वाला माँ जो कुन तुम तक्तुमून तुम छुपा रहे हो। अब और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला और फिर एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाने लगे और जो तुम छुपा रहे थे तो अल्लाह ताला उसे ज़ाहिर करने वाला था। आयत नंबर 73। फ़कुलना तो हमने फरमाया इदरिबूहु मारो इसको बिबादिहा इसके टुकड़े से कज़ालिका यूं युहयी जिंदा करता है अल्लाह अल मौता मुर्दों को वयुरीकुम और वो दिखाता है तुम्हें आयाती ही अपनी निशानियां लअल्लकुम शायद कि तुम ताकिलूना समझ जाओ। तो हमने फरमाया कि गाय के किसी टुकड़े से इस मकतूल को मारो, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ जाओ। नेक्स्ट आयत नंबर 74। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए कुलूबुकुम तुम्हारे दिल मिन से बादी बाद जालिका इसके फहिया पस वो कल ही जा रही थी पत्थर की तरह औ बल्कि अशद्दु उससे भी ज्यादा कसवतुन सख्त। इस मंजर को देखने के बाद फिर तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त। ये जो पिछले हमने जितनी आयत पढ़ी हैं इन सब की एक साथ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। बाकी तो ये एक एक्सप्लेनेशन तो आपको ऑलरेडी समझ आ गई होगी क्योंकि हमने वाकया पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक जो हमें दिया गया है बुक में वो हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। मकतूल ने जिंदा होकर अपने कातिल की निशानदेही कर दी। इस मौजज़े के मुशाहिदे के बाद, मतलब ये मौजज़ा देखने के बाद इस बात की तवक्को थी कि अब तो बनी इसराइल के दिल पिघल जाएंगे और इनके दिलों में खौफ खुदा पैदा हो जाएगा, मगर उनके दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त निकले क्योंकि बाज़ पत्थरों से तो पानी भी निकलता है और वो खौफ खुदा से लरजते भी हैं। लेकिन जो बदनसीब हक को देखकर आंखें बंद कर लें उसका दिल सिर्फ पत्थर की तरह नहीं बल्कि लोहे की तरह सख्त है। जो अभी हमने आयत पढ़ी है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई है कि मतलब ये सोचा जा रहा था, ये मतलब हम एक आदमी यही सोचता है ना कि मौजज़े को देखने के बाद इंसान का दिल पिघल जाता है, लेकिन उनका दिल फिर भी ना पिघला और वो पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गए। नेक्स्ट आयत नंबर 74 का जो अगला पार्ट है वो देखते हैं। व इन्ना और बेशक मिन से अल हिजारती पत्थर लमा जो यतफज्जरु बह निकलती हैं मिनहु इससे अल अनहारू नहरें, क्योंकि कई पत्थर ऐसे भी हैं जिनसे नहरें बह निकलती हैं और कई ऐसे भी हैं कि जब फटते हैं तो इनसे पानी निकलता है। व इन्ना और बेशक मिनहा इनसे लमा जो जशर शक्का को फटते हैं फयखरुजु तो निकलने लगता है मिनहु इससे अलमाउ पानी। व इन्ना और बेशक मिनहा इनसे लमा या अभी तो जो गिर पड़ते हैं मिन से खशयती खौफ अल्लाह अल्लाह के व और मल्लाहु नहीं अल्लाह बिगाफिलिन बेखबर अम्मा से जो तामलूना तुम करते हो। और कई ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ते हैं और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इससे बेखबर नहीं है। मतलब बताया गया कि उनके दिल पत्थर नहीं है बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि पत्थर तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको जो टूटे हैं तो उनसे पानी निकल पड़ता है, तो इनके दिल ऐसे हैं कि फिर भी नहीं पिघलने वाले। तो ये पत्थर की तरह नहीं बल्कि लोहे की तरह इनके दिल सख्त हैं। नेक्स्ट आयत नंबर 75। अफतत्माऊना क्या तुम उम्मीद रखते हो अन के युमिनु वो ईमान लाएगी लकुम तुम्हारे कहने से वक़द काना हालांकि हालांकि था फरीकुन एक गिरोह मिनहुम उनसे यस्माऊना सुनता था कलामुल्लाही कलाम इलाही को सुम्मा फिर युअर्रिफूना हो वह बदल देते उसे मिन से बादी बात मा अकलुहु जो उन्होंने समझ लिया वहुम और वो यअलमूना थे जानते हुए या जानते थे। ए मुसलमानों क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये यहूद तुम्हारे कहने से ईमान लाएंगे, हालांकि इनमें से एक गिरोह ऐसा था जो कलाम इलाही सुनते थे और खूब समझ लेने के बाद जानबूझकर इसे बदल देते थे। मतलब कुरान पाक सुनते भी थे समझते भी थे लेकिन अपनी जानबूझकर वो क्या करते थे कि कुरान पाक
کی جو آیات تھی ان کا مطلب غلط لیتے تھے۔ اس دونوں کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیات 74 کا ریمیننگ پارٹ ہے آیت نمبر 75 کی۔ اہل مدینہ نے یہودی علماء سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہے، چنانچہ جب حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہود کے پاس گئے کہ جس نبی کے تم منتظر تھے وہ نبی آ گیا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ۔ لیکن یہود نے اپنے بیانات بدل دیے اور تورات میں بیان ہونے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس پر رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا، اے یہود، ان سے ایمان کی توقع نہ رکھو، کیونکہ ان کے بعض علماء خدا کے کلام کو سمجھ کر اس میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرتے ہیں۔ تحریف مطلب تبدیلی کرتے ہیں۔ تو اس قدر پتھر دل اور سرکش علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے یہودی علماء کے دل بھی سخت ہو چکے ہیں، یہودی عوام کے دل بھی سخت ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 76 جی، وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالوا وہ کہتے آمنا ہم ایمان لائے، اور جب وہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ یہاں تک ایکسپلینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ منافق یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تو ایمان کا دعویٰ کرتے اور تصدیق کرتے، تصدیق مطلب گواہی دیتے کہ آخری نبی کی جو نشانیاں تورات میں مذکور ہیں، مطلب ذکر کی گئی ہیں، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ اس پر دوسرے یہودی انہیں ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی باتیں کیوں بتا رہے ہو، وہ انہی باتوں سے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ لیکن یہود کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاری حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اہل اسلام کو تمہاری اس شرارت سے باخبر فرما دیا ہے۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جو یہ تورات کو ماننے والے جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ہیں نشانیاں وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہے، جب وہ مسلمانوں سے ذکر کرتے تھے تو جو دوسرے یہود ہوتے تھے وہ پھر اس بات سے ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم لوگ اپنی بات، اپنی کتاب کی باتیں ان کو کیوں بتا رہے ہو۔ نیکسٹ آیت نمبر 76 کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلا تنہا ہوتے بعدهم ان کے بعد الا پاس بعدین بعد کے، قالوا وہ کہتے اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بھی ما جو فتح کھولا ہے اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ دلیل قائم کریں تم پر بھی اس کے ساتھ، ان سامنے ربکم تمہارے رب، افلا کیا تم تعقلون نہیں سمجھتے۔ اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے تاکہ وہ تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے حجت بنائیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے جب ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو پھر وہ باتیں کرتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں، کیونکہ جو کتابیں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تورات میں بتائی ہیں وہی نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب یہودی آپس میں تنہا ہوتے تو وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ کہتے کہ جو بتاتے تھے باتیں ان کو کہتے کہ آپ لوگ کیوں بتاتے ہو اپنی باتیں ان کو، ایسے تو جو مسلمان ہوں گے وہ بعد میں اسی چیز کو دلیل کا مطلب اسی چیز کو پروف کہیں گے کہ آپ لوگوں نے خود کہا تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر ہم ان کا انکار کیسے کریں گے۔ حجت مطلب دلیل، پروف جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 77 آوا کیا لا یعلمون وہ نہیں جانتے، انا بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78 ومنہم اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا بجز امنی یا جھوٹی امیدوں، وان اور نہیں، ہم وہ الا مگر یظنون وہ وہم و گمان کرتے ہیں۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس جھوٹی امیدوں اور وہم و گمان میں مبتلا رہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 79 فویل پس ہلاکت للذین ان کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکتابہ کتاب بیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کر لیں بھی اس کے عوض ثمناً دام قلیلاً تھوڑے۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن اب مطلب یہ فی الحال ان یہودیوں کے بارے میں مطلب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ان میں ایسے تھے کہ جو تو علم ہی نہیں رکھتے تھے، صرف لوگوں کی باتیں سن کے اور جھوٹے وہم و گمان میں پڑے رہتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کتاب لکھتے تھے، علم رکھتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے کہ وہ لکھتے صرف اس لیے نیت سے تھے تاکہ ہم لوگوں سے اس کی قیمت حاصل کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اس کے عوض کچھ قیمت لے لیں۔ ان
کی ایکسپلینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان پڑھ یہودی تو کتاب کے علم سے محروم تھے اور صرف جھوٹی امیدوں اور من گڑت خیالات کے سہارے جی رہے تھے۔ من گڑت مطلب جو خود انسان خیالات پالتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے اور بالآخر ضرور نجات پائیں گے، اور قیامت کے دن ہلاکت ہوگی ان اہل علم یہودیوں کے لیے جو امیر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی روایات لکھتے اور پھر ان کو تورات میں شامل کر دیتے اور اس طرح امیروں سے دنیاوی دولت حاصل کر لیتے۔ یہ ان امیر لوگوں یہودیوں ان اہل علم یہودیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو تورات میں کیا کرتے تھے کہ جو امیر امیر لوگ ہوتے تھے نا، ان کی مرضی کی باتیں تورات میں لکھتے تھے اور پھر ان کو بتاتے تھے کہ جب ان کی مرضی کی بات بتاتے تھے نا کہ یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ ان کے عوض ان کو پیسے دیتے تھے۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ جیسے مطلب وہ آج کل کوئی چیز اگر غلط بھی ہے نا تو کچھ ایسے ہیں ناتخواں یا کچھ ایسے جو بیان وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کسی امیر گھرانے میں جائیں گے اگر بیان کرنے، تو کوئی امیر گھرانے کی کوئی غلط بات بھی ہے نا تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، مطلب اگلوں کو صرف خوش کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہوں گے تو مجھے پیسے زیادہ دیں گے، تو پھر وہ جو بات غلط ہے اس کو نہیں بیان کریں گے۔ اصل تو یہ نا کہ آپ اسلام کی بات بتائیں، جو بات صحیح ہے اس صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم کسی امیر گھرانے میں ہیں جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم نے اگر کوئی غلط بات دیکھی ہے تو ہم نے اس غلط کو بھی کہنا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تاکہ ہم ان کو خوش کریں تو یہ ہمیں پیسے دیں گے۔ تو یہ ان یہودیوں کی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن ان یہودیوں کی بات اس قرآن پاک میں ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں تو جو اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے وہ اصل میں بے شک اس وقت تو کتاب یہودیوں سے تھا، مگر اب وہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے تمام انسانوں سے، جو یہ کام کریں گے تو بے شک ان کے لیے عذاب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گی۔ نیکسٹ آیت نمبر 79 کا ریمیننگ پارٹ جی۔ فویل سو ہلاکت لہم ان کے لیے مما بے وجہ اس کے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں، وویل اور ہلاکت لہم ان کے لیے مما بے وجہ اس کے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور تباہی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں النار آگ الا بجز ایامن چند دن محدودت گنتی کے، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن، مطلب صرف چند دن ہمیں دوزخ کی آگ چھو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں چھوئے گی۔ کل آپ فرمائیے اتخذتم لے رکھا ہے تم نے عند اللہ اللہ کی طرف سے عقدن کوئی وعدہ، فلن تب ہرگز نہ یخلفا خلاف ورزی کرے گا اللہ اللہ عقدہ اپنے وعدے کی، ام یا تقولون تم بہتان باندھتے ہو علی اللہ اللہ پر ماں جو لا تعلمون تم جانتے ہی نہیں ہو، اور انہوں یہود نے کہا گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ فرمائیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ تب تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اس آیت کی ایکسپلینیشن اور جو نیکسٹ آیت نمبر ہم 81 پڑھیں گے ان کی ایکسپلینیشن ایک ساتھ ہے تو وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی بھی کوشچن ہوا تو آپ لوگ مجھے ان باکس کر لیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔